अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप सब ठीक होंगे यकीनन। और मैं ले आई हूँ 43 एपिसोड। तो आज की एपिसोड बहुत 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 स्पेशल, थ्रिलिंग और शॉकिंग है। बहुत झटका स्पेशल कहना चाहिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीन कपल्स जिनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इन्हीं के बारे में एपिसोड है पूरी। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ किस की तरफ। आप भी तमाम काम छोड़ दीजिए और पहले किस पर और सुन लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। हसीब खानज़ादा यार की जानिब से इज़्ज़त पाए सीधा हॉस्पिटल पहुंचा तो बाहर के रूम को बेकरारी और इज़्तिराब के संग ढूंढने के बीच उसका सामना डॉक्टर दयान आरेज से कॉरिडोर में बेसाख्ता कदम बढ़ाने के बीच हुआ। जबकि दोनों एक दूसरे को देखकर चेहरे पर गुरेज का तासुर देते एक दूसरे के सामने आमने सामने रुके। हसीब की आंखों में सर्द महरी थी, मगर दयान की आंखों में किसी आशना को मुद्दत बाद देख लेने की कर्बनाक सी खुशी अगले ही लम्हे चमकती दिखाई दी। आप यहाँ? दयान आरेज की हैरत के बरक्स हसीब की आंखों में अजीब सा कर्ब उमड़ा। उसकी नाराज़ नज़रें दयान के दिल में टीस जगाती महसूस हुईं। फ़ायज़ा और आरेज की मौत को 6 साल बीत गए थे और इन 6 सालों में ये आमना सामना बमुश्किल 6 बार हुआ था। यहाँ मेरी वाइफ एडमिट है। बहार पाशा कैसे तुम? हसीब से एक तो आमना, वो भी बहुत माह बाद। उसके बाद उसकी बीवी का सुनकर दयान सच में हैरत व खुशी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला ज़रा करीब आकर रुका। मैं अच्छा हूँ, आपको बहुत वक्त बाद देखकर अच्छा लगा लाला। दयान उसको देखकर अपने दिल को पिघलने से ना रोक सका, लेकिन हसीब को उसकी बेहिसी भूली नहीं थी, तभी उसके नर्व पड़ने को अपनी राहत ना बना सका। ये इख्तियार तुम्हारे पास हमेशा था, लेकिन तुम हमसे ताल्लुक़ रखने को अपनी शान में कमी समझते हो दयान आरेज़। तभी तुम्हारे रास्ते में आने से गुरेज़ ही बरतता हूँ, कहीं हमें देखकर तुम्हारा दिल न तड़प उठे। हसीब के लहजे की खुरदरी चुभन और बराह रास्त शिकवा दयान को बहुत बुरी तरह तकलीफ़ दे गया। वो हसीब से गले लगना चाहता था, पर हसीब ने गुरेज़ का तासुर देते मुँह मोड़ा और उसे ऐसा करने से रोका। वो ऐसों को गले नहीं लगाता था जो सच्चाई से जानबूझकर आंखें मूंद कर गलत का साथ देते थे। आप भी मेरी तकलीफ़ नहीं समझते, लेकिन ये सच है, जब से दादा की असलियत खुली मुझे आपसे और साइमा मोमानी से कतई ताल्लुक़ पर बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं ना लाला, मैं मम्मी बाबा की मौत के बाद अपने सेंसेस में नहीं रहा था। दादा ने मुझे मन गढ़ंत सबूत दिखा दिखाकर खान जमाल बहादुर के खिलाफ़ किया कि बाबा की गाड़ी का हादसा उन्होंने करवाया। पर जब साथ उनकी बहन भी मरी तो ये सदमा खान बहादुर सह ना सके। तब ना हालात अच्छे थे ना मैं, मुझे लोगों से खौफ आने लगा था। फिर दादा ने मेरे दिमाग में आपके खान मामू और साइमा मुमानी के लिए जहर भरा। बयान की कोई मिन्नत, कोई इल्तिजा और कोई सफाई हसीब के लिए काबिल कबूल ना थी। इस मामले में वो किसी रहम को करने का अहल ना था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दर्द से भरी थी। बाबा की इकलौती और लाडली बहन थी फ़ायज़ा खानज़ादा। वो कैसे अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ सकते थे? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं किया? तुमने जो इल्ज़ाम अपने दादा के कहे में आकर मेरे बाबा साईं पर लगाए, वो उनकी जान ले गए दयाना रेस। काश तुम अपने दादा का गिरबान पकड़कर एक बार उनका एहतसाब भी करते। आखिरी वक्त मेरे इन हाथों में दम देते हुए वो फूट फूट कर रोए थे कि दयान की गलत फहमी मार गई मुझे, मेरी फ़ायज़ा की मौत का इल्ज़ाम खा गया मुझे। फ़ायज़ा खानज़ादा अंसारियों के ख़ानदान में आते ही उनको जो अजियत मिली वो भूलनी नामुमकिन है। भले वो मॉडलिंग करती थी, पर आरएस के लिए सब छोड़ दिया उन्होंने। सुल्तान फ़िरोज़ शमशेर अंसारी किसी की बहन बेटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? उसके शर से तो उसकी अपनी नस्ल नहीं बचती। और तुमने भी अपने माँ बाप के कातिलों को चुना था, तो कायम रहो अपने फ़ैसले पर। हमने दिल पर पत्थर रख लिया, हटो रास्ते से। हसीब की आवाज़ में भले माजी के भयानक दुख बयां करते, पर हम होते भी अजियत थी। पर ध्यान ने आंखों में उतर आती तकलीफ़ को बड़े करब से दबाते उसका हाथ पकड़े रोका। वो संगदिल नहीं था, लेकिन ध्यान पर वो जायज़ बरहम था, और इस अज़ियत ने ध्यान अरेज़ को पिछले 6 सालों से सूली पर लटका रखा था। लाला प्लीज़, आई एम सो सॉरी। ध्यान अरेज़ की आंखों में उमड़ती सुरही के बावजूद हसीब इस वक्त सिर्फ बहार के लिए परेशान था। तभी पलटा, ध्यान की आंखों में पशेमानी थी जो इसे अच्छी ना लगी। वो सख्त अल्फाज बोल गया जो बोलना नहीं चाहता था, पर जब जब बाबा का वो आखिरी रोना याद आता, हसीब का दिल फट कर रह जाता। मेरे दिल के उस खाने में बहुत दर्द भरा है दयाना रेस, जहाँ मेरे बाप की वो आखिरी सिसकियाँ दफन हैं। अभी इस तकलीफ़ को मत कुरेदो लाडली, एक अच्छे और मुनासिब माहौल में मुलाकात करते हैं, ये सब तब के लिए रख छोड़ो। अभी मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी अहम है। उसकी गाल थपकाता वो बारी पड़ते लहजे के संग सांस घसीट कर बोलता वहाँ से चला गया, जबकि दयान को इस सिम तकलीफ़ से देखता पाए पिनार जो वहीं किसी काम से कॉरिडोर में आई, झटका तो उसे दयान की सुर्ख आंखों ने दिया। तभी रुकी।
کیا ہوا آپ کو دیان؟ وہ کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے سامنے آئی ہتھیلی دیان کے رخسار سے جوڑے خوفزدہ لہجے میں بولی، جو فوری اپنی تکلیف کو اپنے سینے میں دفن کر کے آنکھیں پنار سے بھی چرا گیا، کیونکہ اس وقت وہ دم دیتی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس قدر منتشر کہ یہ لڑکی بھی اسے سمیٹنے میں ناکام ہو جاتی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نظر چرا کر اس سے پہلے بات ختم کیے پلٹتا۔ پنار نے جھٹکے سے اس کی بازو دبوچتے روکا۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں پہلی بار دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، دل کو پنکھ سے لگے۔ میں نے آج سے پہلے آپ کو ایسے نہیں دیکھا، پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے دیان؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ پنار کی بے چینی اور آواز میں گھلتی نمی پر وہ اسے حالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بتانے کو تھا ہی اس کے پاس کیا، بس اعصاب پر انکہے دکھ مسلط تھے جو دیان کے حلق میں آنسوؤں کی جکڑن جمع کر رہے تھے، کیونکہ رو تو وہ نہیں سکتا تھا، ضبط کی توہین ہو جاتی۔ ابھی نہیں، جو ہو جب خود کو بہتر محسوس کروں گا تب ضرور بتاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے ٹالتا بہلاتا اس کی گال سہلائے جیسے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پنار کا دل بھی ساتھ باندھ کر لے گیا۔ اس بندے کو کون کہے کہ اس کی تکلیف پنار کا دل مٹھی میں لے گئی ہے۔ اف دیان آریز، اف۔ وہ اس بے بسی پر من ہی من میں تل ملاتی خود بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہار جس کمرے میں اسپیشل کیئر میں موجود تھی، اس کے دروازے کے باہر کھڑے مسٹنڈوں کو دیکھ کر ہی حسیب کی رگوں میں دوڑتا خون ابلا۔ لپک کر نہ صرف وہ ان دو تک پہنچا بلکہ دونوں کو ایک ایک مضبوط ہاتھ سے گردن سے جکڑتے کمرے سے دروازے سے دور دھکیلا تو دونوں اپنا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے زمین پر جا گرے۔ دونوں نے ہراساں ہوتے قہر کی طرح برستے اس جلادی آدمی کو دیکھا، جو اس وقت حلیے سے بھی کوئی وحشی لگ رہا تھا۔ تم دو کی اگر مجھے یہاں آس پاس شکل بھی دکھائی دی تو زندہ زمین میں دفن گاڑ دوں گا، گم کرو شکل۔ وہ لوگ اس قدر برے دھکے کے سبب ویسے ہی اس ہونہار آدمی کے تیور دیکھتے نہ صرف وہاں سے جانیں بچا کر بھاگے، بلکہ ایک نے فوری تنویر کو خبر دی، مگر وہ اس وقت شمشیر کے اریسٹ ہونے کی خبر سے ہی سکتے میں تھا تو کیا ری ایکشن دیتا۔ اپنی گردن کے گرد گھٹتا توق اس وقت ہر چیز سے زیادہ جان لیوا تھا، جبکہ اسپیشل کیئر روم کا دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کو بے جان آکسیجن ماسک کے سنگ دو تکیوں پر سر رکھ کر لیٹا دیکھ کر حسیب خانزادہ کے سینے میں آگ کے شعلے لپکے۔ ایک اذیت میں ڈوبا آنسو اس کی آنکھ سے بہا تو اس بیچ چلتا ہوا بہار کے نہ صرف پاس آیا بلکہ اس کے پہلو میں خود کو کسی ہارے جواری کی طرح لڑکھایا، اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے مضبوط مگر گرم ہاتھ میں لے کر اپنے دہکتے لبوں سے جوڑے چوما ہی تھا کہ وہ اپنی سوجی آنکھیں کھولتی، دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ماسک منہ پر سے ہٹاتے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، تم ٹھیک ہو حسیب؟ مجھے لگا شاید میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس کے بے آرام ہونے پر اس کے جملے کو سنتے ہی جھکا اور اپنے ہونٹوں کو اس کی تپتی جبین سے جوڑا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سوجن اس قدر تھی کہ پوری آنکھیں بہار سے کھول پانا محال ہوا، جبکہ حسیب سے سانس لینا، بولنا اور بہار سے نظر ملانا جان جوکھم کا کام تھا۔ اس لڑکی کے ہونٹوں سے نکلتی گرم بھاپ حسیب کے چہرے پر پھیلے اسے بھی جھلسا رہی تھی۔ وہ اپنے کسرتی چوڑے وجود کو اس کی نازک پناہوں میں چھپانے کی کوشش میں تھا، جبکہ اس کی خاموشی کی زبان میں بہت کچھ کہنے کے باوجود وہ بے چین ہوئی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ بول نہیں رہے؟ وہ اس کے کرب کو دبانے کے باوجود چاہتی تھی اس کو سنے، اور حسیب نے گلے میں حائل ہوتے کرب کے پھندے کو نگلا اور آکسیجن ماسک جو وہ اتار کر اب بھی بہتر سانس لے رہی تھی اس کی گردن سے نکال کر آہستگی سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے بیٹھنے میں مدد کی اور خود بھی مزید اس کے ٹیک لگوا کر بٹھائے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہونٹوں سے چومے، پھر سے نظر جھکا گیا۔ وہ اس کی خاموشی سے مزید تڑپ گئی۔ حسیب! اس کی خاموشی کے پیچھے دبے طوفان سے ہوتے نقصان کی پرواہ کیے بنا وہ آزردگی سے پکاری، جس کا چہرہ یوں حزن میں لپٹا تھا کہ بہارے کی اکھڑتی سانس مزید دشواری سے گزر رہی تھی۔ نہیں بولا جا رہا، مجھ سے دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔ اسے انہی دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر ہاتھ آزاد کیے اس کی طرف لے جا کر باندھے، اپنے سینے سے کسی خزانے کی طرح لگائے۔ وہ اپنی بے بسی پھٹ پڑتے بتا بھی گیا اور یوں اس ٹوٹی بکھری زندگی کا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کرتی لڑکی کو بھی سکون بخش گیا۔ تبھی تو وہ بھی چیر اٹھتا مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں اپنی اس خبیث سے آبرو بچا کر بھاگی تو مجھے ایک پامسٹ عورت ملی، اس نے میرا ہاتھ دے کر کہا تم مرنے والی ہو چند دن تک۔ مجھے یقین نہیں تھا اس پر، لیکن جب گھر جا کر اپنی اجڑی حالت آئینے میں دیکھی تو اس عورت کی بات پر یقین آ گیا۔ جن لڑکیوں کے ماں باپ ان سے لاپرواہ ہوں، وہ کتنی بھی پاورفل ہو جائیں، یہ بھیڑیے اور درندے ان کی طاق میں رہتے ہیں۔
तब पहली बार मुझे माँ बाप के होते हुए इनकी कमी महसूस हुई। एक बेटी पर बेक वक़्त या तो माँ का साया होना चाहिए या बाप का। मेरे पास तो बहन भी थी, लेकिन किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। इस तकलीफ़ ने मेरा नर्वस ब्रेक डाउन किया था। तब मेरा दिल चीखने से भी हल्का नहीं हो पाया था। लेकिन तब मेरा दिल चाहा काश मेरे पास कोई ना हो कभी। लेकिन इस वक्त मेरा दोस्त हसीब खानज़ादा कहीं से आ जाए। ये सब वो कभी ना कहती, पर न जाने क्यों जब जब हसीब उसे यूँ गले लगाता, उसका दिल चाहता वो अपनी हर तकलीफ़ इससे बांट ले। ये सब सुनकर वो मजबूत कभी बर्दाश्त वाला शख्स भी अपनी आंखों के किनारे तर होने से रोक ना सका। इसने बहार को मज़ीद शिद्दत से उद में बसाया। और तुम्हें पता है हसीब, कल वाकई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत को हाथ लगाकर वापस आई हूँ। तुमने मैंने तुमसे थोड़े से दिन इसीलिए मांगे थे, मुझे कभी लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब से तुम्हें जायज़ तरीके से महसूस किया, दिल चाहता है अल्लाह से थोड़े से दिन उधार मांग लाऊं। मैं तुम्हारी वजह से मौत से बदज़न हो रही हूँ। तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों की, हालांकि मैं तो अच्छी लड़की भी नहीं थी। तुम्हें दुत्कारा। जब डैड ने कहा ना वो तुम्हें नुकसान देंगे, मेरा दिल बंद होने लगा था। मैं तो हमेशा से उजान दाइब पर हुक्मरानी के ख्वाब देखती थी। फिर ये यकदम मेरे साथ क्या हुआ कि तुम्हारे सिवा सब धूल बन गया। बोलो हसीब, क्या तुम बता सकते हो मुझे मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं बुरी लड़की हूँ जो बेईमान हो गई, जिसकी चाहत इतनी जल्दी बदल गई? वो इस वक्त आहें सिसकियाँ घोंट कर उसके गले लगी। ये सब बोलती कहर ढा रही थी, और इस पर जो पहले ही बहारे की तकलीफ़ से टूटा हुआ था, ये लड़की बोलने तो क्या सांस भरने को भी मुश्किल कर रही थी। प्लीज़ अभी चुप हो जाओ बहारे। वो उसकी पुश्त हथेली से सहलाते उसके बालों और गर्दन में चेहरा छुपाए इससे मिन्नत कर उठा। तभी वो सहम गई। हसीब की मजबूत आवाज़ लर्जी थी। वो सिलक हुई और तड़पती निगाहों से हसीब की मुतवरम होती आंखों में झांकी। बेख्तियार उसका चेहरा हथेलियों में भरे अपने पुरहिद्दत होंठों से हसीब की दोनों आंखें बारी बारी चूमती वो रूबरू हुई, जो इस पर जब खुली तो नमी और तकलीफ़ की गहरी शिद्दत से धुंधला गईं। तुम रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ, बस तुम पहले जैसे मुस्कुरा दो और मुझसे दूर चले जाओ, वरना डैड तुम्हें नुकसान देंगे। मुझसे यूं ही कभी कभी मिलने आ जाना, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात हसीब? तुम मेरे दिल की तकलीफ़ जान रहे हो ना? वो अजीब बेजान और निढाल थी, किसी पहलू चैन ना था। जबकि हसीब से मज़ीद उसकी दबी दबी सिसकियाँ बर्दाश्त न हुई, तो उसके अटकते सांस की रवानी को जैसे खुद में मुब्तला किए उसके सारे लफ्ज़ होंठों के किनारे पर दबा गया। उसकी रुकती सांसों से अपनी बेजान सांसों का मिलाप ने इसे और बाहर दोनों को राहत दी, वरना शायद दोनों का दिल रुक जाता। उसके मुलायम होंठों को नरमी से आज़ादी देता दूर हुआ तो वो अपनी मतवरम आंखें हसीब की आंखों में जमा गई। तुम चुप क्यों नहीं हो रही? जब कहूँ कि खामोश तो तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, समझ आ गई? वो इसकी ज़रा सी बेहद होती आंखों में झांका तो उसके रौब और इस्तेहकाक पर वो सांसें इस्तवार करने के बीच नज़र झुका गई, जबकि बाहर की गर्दन पर हाफिजान सुर्ख मोहरों पर निगाह पड़ते वो झटके से इसे वापस तकियों पर लिटाए इस पर ना सिर्फ झुका बल्कि उसकी गर्दन की उभरती रगों को चूमता। बाहर के दोनों हाथों में अपनी उंगलियां पैवस्त करता इसे अपनी मन मर्जी से लर्जा गया। हसीब, ये हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो? बाहर की आवाज़ कपकपाई तो जनू हेज हसीब के रवैये पर वो खुद भी डर कर मिनमिनाई, मगर इस बार उसके नर्म होंठों पर लगती बंदिश ऐसी जोरावर और दांसू थी कि वो हरकत भी करने के लायक न रही। तब तक इसे बेबस व मजबूर किए रहा, जब उसके हल्क में होती चुभन का इलाज ना हो गया। बताने की कोशिश कि तुम पर मर गया हूँ, अब जान से जाओगी तो मेरी ज़िंदगी भी मुझ में से नोच लोगी। क्या अब भी मरना है तुम्हें? बोलो बहारे। उसकी आंखों में हलकोरे लेते जुनून पर खौफजदा भी थी, और इस जवाब ने बहारे का रुक रुक कर चलता दिल साकिन किया। धड़कनें तो उसके लम्स ने ही तेज़ कर दी थीं। नहीं, वो फौरी नफ़ी में सर हिलाते सिसकी, जबकि इस पर हसीब ने उसके हरारत में डूबे रुखसारों को नरमी से बारी बारी चूमा तो बाहर की आंखें फिर से भीगी। तो फिर आज के बाद तुम्हें इस हालत में ना देखूं, प्रॉमिस विद मी, मेरे लिए, मेरी मुस्कुराहट के लिए तुम जियोगी। अभी तुमने मेरी मोहब्बत के बहुत बहुत गहरे सितम इस नन्ही जान पर सहने हैं। अभी से ऊपर का टिकट कटवाने के चक्कर में हो, मार डालूंगा अगर तुमने अब मुझे मेरी मर्ज़ी के बिना छोड़ने का सोचा भी। वो उसकी इन जानलेवा धमकियों पर इस दर्जा नज़दीकी पर भी हंसी, जब हसीब के रुखसार और होंठ मुसलसल बाहर के लबो आरिज़ से मस हुए उसका जब तोड़ रहे थे। वो मुकम्मल इस पर झुका था कि वो सांस भी लेती तो इनहेल की ऑक्सीजन में हसीब की सांस के सिवा कुछ शामिल ना होता। तो तुम मुझे देख कर ही मार सकते हो, थोड़े दूर हो जाओ यार, सांस नहीं आ रहा। कोई नर्स आई तो उसकी आंखें फूट जाएंगी हमें इस हालत में देखकर।
وہ اپنی کچھ لمحوں میں منتشر ہو جاتی حالت اور بے بسی پر منمنائی، تب جا کر حسیب کو اس پر رحم آیا، لیکن اس ذرا سی دیر میں وہ اس کی گردن پر دی محبت کی نشانیاں گہری کر چکا تھا۔ ہاسپٹل گاؤن کے سبب بہار کی گردن چھپی تھی، ورنہ وہ ان سب کو کہاں چھپائے پھرتی۔ بخش رہا ہوں، ورنہ یہی تمہیں بتاتا کہ حسیب خانزادہ تمہارے لیے عام سی سچویشن میں بھی کتنا ٹاکسک ہے۔ اب شرافت سے بتاؤ کیا کرے حسیب تمہارے لیے کہ تم اس دنیا کی سب سے خوش لڑکی بن جاؤ۔ وہ اس پر سے اٹھا، اس کے لمحے میں سرخ ہو جاتے ہاتھوں کو آزاد کیے، باری باری انہیں چوما اور بہار کی آنکھوں میں جھانکا جہاں رشک تھا۔ جسٹ ہولڈ می ٹائٹلی ود یور آرمز۔ وہ بیگی سی مسکراہٹ کے سنگ جیسے اپنی بازو کھول گئی۔ حسیب کے کرب زدہ دل میں بھی سکون اترا اور اس کی بازو پکڑ کر خود میں اس شدت سے بھینچا کہ بہار کو لگا ہڈیاں چٹک گئیں۔ اس کے ہونٹوں سے اس شدت پر نکلتی کراہ بھی حسیب کو سرور بخش لگ گئی، لیکن یہاں بہار کے ہونٹوں پر اس درد بھری گرفت کے بعد رنگتی مسکراہٹ کا نیم البدل بھی کوئی نہ تھا۔ ابھی تم نے مجھے 14 بچے دینے ہیں، یاد رکھنا۔ اس کی درجہ ہولناک سرگوشی پر ہراساں ہوئی۔ یا اللہ، 14! خدا کا خوف نہیں ہے تم میں؟ سائمہ آنٹی نے تو 4 کہے تھے، وہ بھی خدا کی پناہ بے شمار تھے۔ بہارے کی لرزتی سرگوشی پر حسیب نے اسے ذرا آزاد کیا اور بہارے کے سفید پڑتے چہرے کا ہر ایک نقشہ آنکھوں سے ہی چوما۔ 4 ان کے لیے اور پھر 10-12 میرے تم پر ڈھائے۔ روز روز کے قہر کا رزلٹ بھی تو ہوں گے۔ وہ دبا دبا شرانگیز مسکرایا تو بہار نے اس کے کندھے پر فوری دانت گاڑے، پر اس پتھریلے ٹیلے کو سوئی جیسی چبھن تک نہ ہوئی۔ تم انتہائی بے شرم ہو حسیب۔ خفت سے گلابی ہوتی وہ اس میں دبکی، جبکہ حسیب کھل کر ہنسا۔ میں نے بے شرمی تو دکھائی ہی نہیں، جب دکھا دی پھر مجھے تم بہت ہی اور لقب دو گی ڈارلنگ، جسے ہاٹ سیک۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکا کیونکہ بہار نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے روکا، ورنہ جان لے لیتا وہ۔ حسیب، میں رونے لگ جاؤں گی، رحم کھاؤ مجھ پر۔ وہ روحانسی ہوتی اس سے منت کر اٹھی، جبکہ وہ ہنس کر اسے تکتا اپنی بے باکیاں فی الحال کے لیے سمیٹ گیا، لیکن اس کی نظروں کی حدت ہی کافی تھی بہارے کے چہرے پر گلال بکھیرنے کو، جبکہ حسیب اسے کم از کم یہاں مزید رہنے تو نہ دینا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر زیاد کی تاکید تھی کہ کم از کم وہ آج یہیں رکے، سو وہ چاروں ناچار مان گیا۔ اوزان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوزان اور زینش ایک ساتھ مکمل و جاذب نظر لگ جانے کی حد تک حسین، ایک دوسرے پر اپنے اپنے سحر کا عکس لیے منزل مراد پر پہنچ تو آئے، مگر زینش نے اس کا اپنے ملائم ہاتھ کو مس ہوتا خوبصورت ہاتھ فوری ڈر کر پکڑا تو اوزان نے گردن موڑے زینش پر نگاہ ڈالی، جس کے کندھوں کے گرد لانگ کوٹ تھا، جبکہ پھر بھی اس کی ہتھیلی برف بنی ہوئی اوزان تک کے ہاتھ کو سرد کر گئی۔ اوزان نے مکمل رخ پلٹے سے متفکر نگاہوں سے دیکھا۔ میں ساتھ ہوں تو کیسا ڈر؟ وہ اس کی آنکھوں میں جذب سے جھانکا، جبکہ زینش کے حلق میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ اوزان دائب کی کشش، اس کی وجاہت، اس کا یوں مضبوطی سے ہاتھ تھامنا بھی زینش کے اندر لطف و شوق کو ابار رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کی الفت میں غرق ہو رہی تھی۔ آپ ساتھ ہیں تبھی تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہرگز شرارت پر آمادہ نہ تھی، تب بھی اس کی سنہری آنکھوں میں ہلکوڑے لیتا متبسم رنگ اوزان کے طبیز ہونٹوں پر کھردری سی مسکراہٹ بکھیر گیا، گویا اسے اس معاملے میں ڈرانا کچھ خاص بایا نہ ہو۔ پھر اس ڈر کی خیر ہے، وہ میں ہی دور کروں گا، لیٹس گو۔ اس کے خود کو لے کر خوف کو ہوا میں مغرور بنے اڑاتا اس سے پہلے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب زینش کے ہم قدم پورے وقار اور اعتماد سے بڑھتا، ایزل مریم، مشائم اور سعدیہ کو باہر ہی آتا دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکراتی، اوزان کا ہاتھ چھوڑنے پر جیسے ایزل مریم کی پھیلی بازوؤں میں جا کر سمٹے۔ ان کے آسودہ سینے لگی سکون ایزل مریم کے ساتھ مشائم اور اوزان کو بھی ملا، جبکہ طلال انصاری کے قدم تو دروازے میں ہی اس دلگیر ملاقات و ملن پر تھم گئے۔ آنکھوں میں حسرت نے تیرگی سموئی۔ اس حویلی میں اس کے آتے ہی خوشبوؤں کے قافلے چل پڑے تھے، عافیت اتر آئی تھی۔ میری پیاری بیٹی ایزل مریم کی جان، شکر ہے تم واپس آئی، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ایزل مریم نے شفقت اور آسودگی سے اس کی پیشانی چومی، جبکہ سعدیہ نے زینو کا کوٹ پکڑے مسکرا کر اسے گلے لگایا اور پھر میشی تو یوں ملی جیسی صدیوں کی بچھڑی روح ہو، اور یہ خوش بصارت منظر اوزان دائب نے بہت رغبت سے جین کی جیبوں میں خاطر سائے مستقل نگاہوں سے دیکھے، مگر زینش کی آنکھوں کی خوشی تب کم ہوئی جب نظر طلال انصاری سے ملی۔ جگر کٹا، جیسے اس شخص کا سامنا زینو کے دل پر لگے سارے پیوند اکھاڑ گیا۔ جس طرح زینش نے طلال انصاری سے نظر پھیری، جو ان کے سینے پر بنے دوزخ میں آگ سی بھڑکا گیا۔ کنول بھی اسی لمحے اپنے کمرے سے نکلے کچن کی طرف بڑھی،
موقع اچھا تھا تبھی اس نے اپنے ہاتھ میں دبائی چھوٹی سی ڈبی میں دبے محلول کو اذان طائب کے لیے ایزل مریم کی بنائی فش کڑی میں ایڈ کیا۔ چونکہ وہ لوپن بینز گریوی صرف اذان کے لیے الرجک تھی، سو اس کا اثر صرف اذان پر ہوتا، سو اس نے ساری گریوی میں وہ ایڈ کیا اور چمچ ہلا دیا، جبکہ خود اس ڈبی کو ویسے ہی مٹھی میں دباتی من ہی من میں اپنی چالاکی اور ہوشیاری پر خباثت سے ہنس کر کچن سے نکل گئی۔ طلال انصاری اس سے پہلے زینو کے قریب آتے وہ گریز کا تاثر دیتی تو وہ قدم دور ہوئی، جیسے ان کا سایہ بھی اسے جلسا جائے گا۔ اس کا یوں اپنے باپ سے ایسا بے رحم رویہ جائز ہو کر بھی ایزل مریم اور میشی کے دل کو درد دے گیا، مگر اذان اس وقت زینش کے ساتھ تھا، تبھی قدم بڑھا کر وہ ٹھیک زینو کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ اپنے بازو اس کے گرد حائل کی۔ وہ طلال انصاری کی آنکھوں کی اذیت دیکھنے کے باوجود زینش کو حق پر سمجھتا تھا۔ زینش! طلال کی پکار پر وہ یوں ان کو گوری جیسے جان لے لینا چاہتی ہو۔ میرا نام مت لیں آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اپنا چہرہ اذان کے سینے میں روٹ کر جیسے چھپا گئی۔ اذان نے اس کے گرد حائل بازو والے ہاتھ سے زینو کی بازو سہلائی اور اپنی طلسمی سنہری آنکھوں کے دوستانہ اشارے سے چاچو کو فی الحال تحمل تھامنے کی تاکید کی، جبکہ خود ایزل مریم آگے بڑھیں اور اذان سے لگی زینو کو پیار سے تھامے اندر لے کر بڑھیں تو سعدیہ اور میشی بھی پیچھے ہی لپکیں۔ البتہ اذان نے کربناک ہوتے چاچو کے قریب رکتے ان کو شانوں سے جکڑا، جن کی رحم طلب نظر اذان کے سینے کے آر پار ہوئی۔ اسے طلال انصاری پر آج بہت رحم آیا۔ اتنی جلدی اس کے مان جانے کی توقع مت رکھے چاچو، لیکن یقین رکھیں وہ زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی۔ وہ موم جیسا دل رکھتی ہے، آپ کے ساتھ ہوں، لیکن معذرت اس کے آگے آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کو بہت مشکل سے منایا ہے، نہیں چاہتا وہ مجھ سے دوبارہ ناراض ہو۔ آپ اسے منا لیں گے کیونکہ آپ کا اس سے جو رشتہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ بی بریو۔ وہ ساتھ نہ دینے کا عندیہ بھی دے گیا اور دل بھی نہ توڑا، جبکہ طلال انصاری کو اگر پل پل مر کر بھی زینو کی توجہ ملتی تو ان کے لیے یہ بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ اس کی ایسی نظر سینے پر الاؤ بخش رہی ہے اذان، اسے منانے کا سوچتا ہوں تو نظروں کے سامنے گہری کھائی دکھائی دیتی ہے۔ تم نے بھی سفارش نہ کی تو اسے کیسے مناؤں گا یار، رحم کھا مجھ پر۔ وہ چاچو کی یسمردہ حالت پر بس افسوس ہی کر سکا۔ ان کا سینہ حوصلہ بخشتے جواں مردہ انداز میں تھپکایا، جیسے وہ ہمت ارسال کر رہا ہو ان کے پھٹے دل کو۔ وہ اذان طائب کے اونچے سر، پرسکون چہرے اور ملائم نگاہ کو رشک سے تکنا نہ بھولے۔ کیونکہ زینو اس شخص کے قریب ہو چکی تھی تو اذان پہلے سے زیادہ عزیز لگ رہا تھا۔ اتنا سخت دل نہیں ہے اس کا کہ پگھل نہیں سکتا۔ ایک بار گلے لگنے کی دیر ہے، خون کی کشش ساری ناراضگی کی دیواروں کو مسمار کر دے گی۔ فکر مت کریں ناکام عاشق صاحب۔ اذان کے امید افزا الفاظ پر طلال انصاری کو لگا حلق میں بڑھتے الم کے سنگین دباؤ میں کمی آئی ہے، تبھی تو انہوں نے سینے پر بھاری پڑتی سانس گھسیٹی، جبکہ اندر کنول کی میسنی مسکراہٹ اور لپکتے انداز پر مشائم سعدیہ اور خود زینو کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ زہر اگلنے والے جب شیریں ہو جائیں تب سمجھ لینا چاہیے معاملہ گڑبڑ ہے۔ ارے یہ دیکھو کون آیا، میری بیٹی آئی ہے، معاف کر دو مجھے زینو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں دل سے قبول کرتے ہوئے اپنی سچ میں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ کنول نے لپک کر جیسے زینو کو زبردستی اس کی ناگواری کی پرواہ کیے بنا گلے لگایا۔ وہ خود سکتے میں آ چکی تھی، جبکہ ایزل مریم کو بھی کنول کے اس قدر شیریں ہونے پر خوف سا آیا۔ مشائم اور سعدیہ الگ خوانک بنی اس مغربی سورج کے اثرات پر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ لگتا ہے سوتے میں بیڈ سے نیچے گر گئی تھی کنول بی بی، سر پر چوٹ آ گئی ہے، سعدیہ نے میشی کے کان میں گھستے منمنائی تو میشی بھی لمحہ بھر سلپ ہوتی ہنسی دباتی سعدیہ آپا کو پلٹ کر گھوری، کیونکہ سچویشن ہاسی خشک تھی۔ سوری، لیکن میں آپ کو بھی معاف نہیں کر سکتی، آپ نے میری ممی کی روح اور مجھے بہت تکلیف دی۔ زینش نے اس کے لپکتے رویے کی کراہت محسوس کی، جبکہ کنول اس کے منہ موڑ کر دیے جواب پر بڑے ضبط سے اپنا غصہ دبا سکی، کیونکہ اسے اب میٹھی چھری بن کر ہی اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن کیا کروں، طلال کو لے کر ہمیشہ سے بہت جنونی رہی ہوں۔ تمہارے بابا میری جان پہلے ہیں، یہ کبھی نہ بھولنا۔ کنول کی شاطر حسرت سے سب دھوکہ کھا سکتے تھے پر ایزل مریم نہیں، جیسے وہ میسنی طلال پر حق جمائے بولی کہ زینو کو جلانے کو تھا۔ وہ زینش کا بس نہ چلا، وہ اس عورت کا منہ نوچ لیتی۔ طلال سے وہ بھلے غصہ تھی، ناراض تھی، پر جب کنول نے طلال کو جان کہا تو زینو کے تن من میں آگ کے شعلے لپکے، جو سنہری آنکھوں میں جلن اور تاب بھی بن کر ظاہر ہوئے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہٹو پیچھے، کیوں بچی کو فضول میں پریشان کر رہی ہو؟ سعدیہ میرا بچہ، جا کر لنچ لگواؤ۔ میشی مدد کرنا سعدیہ آپا کی۔ آ جاؤ زینو، لاؤنج میں چلتے ہیں۔ ایزل مریم نے ہی زینو کی بے چینی اور
دبائے گئے غصے کے پیش نظر مصلحت اختیار کی اور کنول کو سرد نظروں سے لتاڑا، جبکہ وہ زینو کو لیے لاؤنج کی سمت بڑھیں تو مشائم بھی مسکرا کر سعدیہ آپا کے ساتھ فرما برداری سے لنچ لگوانے بڑھی۔ ہاں ہاں لگواؤ لنچ منوز بھابی، اور مرواؤ اپنے لختے جگر کو، اور تمہاری معافی چاہیے بھی نہیں مجھے زینو بیبی، بلکہ اب تم علایا اور طلال کی اولاد ہونے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت مزہ آئے گا کنول، ایک اذان کی موت کتنوں کا سکھ کا سانس دے گی۔ اف، مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے، جب اس الرجک ری ایکشن سے وہ تڑپے گا تو اس کی وہ تکلیف مجھے سکون دے گی۔ کنول کے پاس دل ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بے حس تھی جس کے لیے سکون صرف انہی عیاشیوں میں تھا، اور اس کی ہر تکلیف کا سبب یہ لوگ تھے جن کو وہ 13 سال سے تکلیف دینے کے باوجود اب بھی ان کی جان کے پیچھے پڑی تھی۔ لنچ سعدیہ اور میشی نے لگوایا تو کنول نے بھی آج بھرپور ساتھ نبھایا، لیکن ہیزل مریم کا دل کنول کے اچھے بننے پر سینے میں مسلسل کانپ رہا تھا۔ طلال اور اذان بھی جب تک اندر آئے لنچ لگ چکا تھا تو سب پہلے کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ اذان نے اپنے ساتھ والی کرسی پیچھے کو سرکائے، زینو کے لیے بیٹھنے کو جگہ جیسے بنائی۔ اس کو سب نے رشک مگر کنول نے حقارت میں مبتلا کیا کنول کو حقارت میں مبتلا کیا، جبکہ جس طرح اذان سب کے بیچ بھی زینو کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ دل کی دھڑکنوں کے شور سے خواہ بدحواس ہوئے جا رہی تھی۔ وہ بے باک تھا، لیکن وہ زینش کی موجودگی کے باعث اپنی سنہری آنکھوں کے والہانہ پن پر بند باندھنے میں بھی ناکام تھا۔ فیروز شمشیر اریسٹ ہو چکے ہیں، ابھی اس کی خبر اذان کے سوا کسی کو نہ تھی۔ بابا کہاں ہے سعدیہ؟ طلال نے ہی سعدیہ کی طرف دیکھتے کرسی سنبھالے پوچھا، جس پر وہ لا علمی سے سر ہلا گئی۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، صبح صبح کہیں نکل گئے تھے۔ سعدیہ کے جواب پر طلال نے متفکر ہوئے نظر پھیری تو اذان پر جمی، جو دبا دبا استہزائیہ ہوئے سب سے پہلے فش کڑی ہی اپنی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی دبی دبی یہ شرانگیزی طلال کو مشکوک کر گئی۔ وہیں کنول بھی طلال کے بائیں جانب آ کر بیٹھی، جبکہ ہیزل مریم نے بہت پیار سے خود زینو کی پلیٹ میں اس سے پوچھ کر بریانی، پھر شامی اور رائتہ ڈالا۔ البتہ اذان نے فش کڑی کے ساتھ وائٹ رائس پریفر کیے۔ سب لنچ شروع کر چکے تھے، مگر کنول کی شیطانی نظر صرف اذان پر جمی تھی۔ واہ کنول، یہ تو بڑی آسانی سے جال میں پھنس گیا۔ اذان دائب، تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اچھا نہیں کیا۔ تمہاری خوبصورت اور توبہ شکن جوانی پر مجھے بہت رحم بھی آ رہا ہے، لیکن کیا کرتی، تمہیں راستے سے نہ ہٹاتی تو میرے ڈیڈ مشکل میں پڑ جاتے۔ اب جب تک تمہیں علم ہوگا یہ الرجی ہے کس کی، تب تک تمہاری سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ کنول نے نفرت کے سنگ رغبت سے کھانا کھاتے اذان کو دیکھ کر سوچا، جبکہ زینش اس ماحول میں ہرگز پرسکون نہ تھی۔ ہیزل مریم کا پیار اور اذان کی موجودگی، میشی کی والہانہ ان سے لبریز باتیں ہی تھیں جو اسے یہاں بیٹھنے پر آمادہ کیے ہوئے تھیں۔ لنچ کے بعد اذان نے انکوائری آفیسر سے ملاقات کرنی تھی، سو وہ لنچ کے بعد کچھ دیر ریسٹ کے لیے روم میں چلا گیا، جبکہ کچھ دیر زینو نے ہیزل مریم، سعدیہ اور میشی کی کمپنی انجوائے کی۔ جبکہ طلال جب ان تینوں کے پاس گئے تو زینش دم سا گھٹنے پر اذان کو دیکھنے کا بہانہ کیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب طلال انصاری نے اس کی بازو پکڑے روکا، زینو نے ان کی اس جرأت پر جس دل حراشی سے ان کے رندے چہرے پر نگاہ ثبت کی، وہ طلال انصاری کا کلیجہ کاٹ گیا۔ مجھ سے دور رہیں آپ، زینو نے ان کے ہاتھ سے اپنی بازو غصے سے چھڑوائی۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو زینو، طلال کے لہجے میں دنیا جہان کی اذیت و حسرت اتری۔ میں یہاں آ گئی ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو کبھی معاف کروں گی۔ دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ آپ کا علایا درید کی بیٹی پر کوئی بھی حق نہیں، مجھے خاموش رہنے دیجیے گا، کیونکہ میرا ضبط ٹوٹا تو آپ میرے الفاظ اور میری نفرت برداشت نہ کر سکیں گے۔ ایک ایک حرف اذیت سے کہے، وہ نہ صرف ان سے منہ پھیر گئی بلکہ تیزی سے زینے چڑھ گئی، جبکہ طلال کی سرخ ہوتی آنکھیں اور تکلیف ہیزل مریم اور مشائم دونوں کا دل دکھا کر رکھ گیا۔ وہ تھکے ہارے مشائم کے پاس ہی بیٹھے تو وہ فوراً ان کو حق کرتی ساتھ لگی، جیسے تسلی دے رہی ہو، جبکہ ہیزل مریم جانتی تھی زینو کا غصہ یکدم کم ہونے والا نہیں۔ زینش رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی سنہری آنکھیں بے اختیار زخم ہرے ہونے پر بھیگیں۔ اذان کے ماسٹر بیڈ روم کے باہر پہنچے، دل ایک بار قدموں کی طرح رکا۔ یہاں سے جڑی یادیں دل میں ٹیس جگا گئیں، لیکن ہمت کیے وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو اذان کو بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں جھک کر کچھ بے چینی سے تلاش کرتا دیکھتی اندر آتے بیگ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے لپک کر فکر مند سی قریب آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اذان؟ زینو نے پریشانی کے سنگ اذان کے ہاتھوں پر نظر جمائے پوچھا، جو مسلسل ڈرا میں رکھی چیزیں الٹ پلٹ رہے تھے۔ جس پر جھکا اذان جب سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تو زینو اس کے چہرے کی عجیب سی سرخی پر خوفزدہ ہوئی۔ اذان کی سنہری آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے ہونٹ بھی ذرا ڈرائی ہو چکے تھے۔
چہرے پر چھایا حزن بڑی اخیر اذیت سہنے کا ترجمان تھا۔ اوزان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ چہرہ اتنا ڈل کیوں ہو رہا؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، ابھی 1 گھنٹے پہلے تو آپ ٹھیک ٹھاک روم میں آئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کی حالت پر تڑپ سی گئی جس پر اوزان نے گلے میں پیدا ہوتی خراش پر بہت برا کھانستے زینو کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری۔ اوزان نے اسے نظر چراتے اسٹڈی کی جانب جانے کی کوشش کی مگر وہ دوڑ کر اس کی راہ میں آئی، آنکھیں بس چھلکنے کو بےتاب ہو کر ہی اوزان کو تڑپا گئیں۔ اوزان، آپ ٹھیک نہیں ہیں، پلیز بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کی باڈی ہیٹ اپ کی ہو رہی ہے، میں بلا کر لاتی سب کو۔ زینش کی حالت اسے یوں دیکھ کر کم مگر اسے چھو کر زیادہ بگڑی، مگر اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے روک کر کھینچتے اپنے قریب کیا اور اس جھٹکے پر زینو کے چہرے پر اوزان کی گرم سانس جس طرح پھیلی وہ خوفزدہ ہوئی، آگ کو مات دیتی گرفت اس پرسکون شخص کی جانب سے زینو کو کیسے برداشت ہوتی؟ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تم؟ شاید الرجک ری ایکشن ہے، میں میڈیسن لے لیتا ہوں۔ اوزان کی بہت باری تنبیہ پر وہ سہم گئی۔ وہ اسے آزاد کرتا اسٹڈی کی طرف بڑھا تو زینو نے بھی پیچھے ہی قدم بڑھائے، لیکن اس کی میڈیسن یہاں نہیں بلکہ فارم ہاؤس کی کلینک آفس کے ڈرا میں تھی۔ تبھی سے ڈرا میں کچھ نہ ملا تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے، اس سے پہلے بہت ظالم اٹھتے درد کی ٹیس پر اتنا توانا و مضبوط ہونے کے باوجود لڑکھڑاتا۔ زینو نے اس کو بہت مشکل سے اس کی کمر کی طرف بازو لے جا کر لپیٹے سنبھالا، نہ صرف اسے سہارا دیا بلکہ واپس پکڑ کر بیڈ روم میں لائی۔ کیسے ہوئی الرجی؟ اوزان یہاں بیٹھے، کیا پیٹ میں درد ہے؟ پلیز اگر میڈیسن نہیں ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ ہرگز ٹھیک نہیں لگ رہے۔ زینش نے اسے بہت مشکل سے لا کر بیڈ پر بٹھایا تو وہ پیٹ میں ہوتے دردناک درد کو برداشت نہ کر پاتا، وہیں اپنا پیٹ پکڑے میٹرس پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کیے اپنے پیٹ پر ہاتھ دباتے جس طرح کرا اٹھا خود زینش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جمع ہوتی رخساروں پر رینگی۔ پر ستم یہ کہ وہ اس کا ہاتھ جکڑے اسے کہیں جانے بھی نہ دے رہا تھا۔ اوزان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے جانے دیں، میں آئی جان کو بلاتی، نہ چھوڑے نا میرا ہاتھ خدا کے لیے۔ زینو کو لگا درد میں وہ ہے، جان اس کی نکل رہی ہے۔ وہ وہیں اس کے پاس منت کر اٹھتی روتے ہوئے بیٹھی۔ زینو، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی، سمجھو اس بات کو۔ تم میرا فون لو، ادم کو کال کرو، وہ میری میڈیسن لے آئے گا، تم رازداری سے لے آنا اس سے گیٹ پر جا کر، اوکے؟ کسی کو مت بتانا۔ وہ جسم کے انگ انگ سے اٹھتے ہولناک درد کے سبب روانی سے بول بھی نہ پا رہا تھا، جبکہ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کا فون وہیں سرانے سے پاس سے اٹھاتی، کبھی اوزان کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر خوفزدہ ہوتی، کبھی لرزتے ہاتھوں سے فون تھامتی۔ اس وقت اس سے اوزان سے نظر ہٹانا محال تھا، پھر بھی بڑی مشکل سے ادم کا نمبر ملتے ہی اس نے کال کی جو فوری اٹھا لی گئی۔ ادم بھائی، اوزان کی الرجی کی میڈیسن انصاری حویلی دے جائیں پلیز، جلدی، کسی کو بتائیے گا مت۔ جب آپ گیٹ پر آئیں تو کال کیجیے گا۔ زینو کی اس قدر کپاتی آواز پر ادم فوری پریشانی کے سنگ اوزان کی مطلوبہ میڈیسن لیے حویلی روانہ ہوا، مگر زینش نے فون وہیں میٹرس پر پھینکتے جھک کر واپس بیٹھتے ہی نم آنکھوں سے ہاتھ بڑھائے اوزان کے چہرے اور حرارت میں ڈوبی گردن سے پوروں کو رگڑا، پر اوزان درد سے بری طرح نڈھال تھا۔ اوزان، آپ کی حالت بگڑ رہی ہے، کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، ہم چلتے ہیں ہاسپٹل، خدا نخواستہ کچھ سنگین نہ ہو جائے۔ کیوں آپ میری جان لے رہے ہیں؟ وہ آنسو بمشکل آنکھوں میں دبائے ہوئے سسک اٹھتی بولی، مگر اوزان نے صرف نہ کی رٹ لگائی تھی۔ زینش، ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈلتی نمی ہتھیلی سے پونچھتا، بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا، جبکہ کوئی زینش سے پوچھتا تو بتاتی اپنی آنکھوں کے سامنے خود کو مرتا دیکھ رہی ہے۔ آپ اب ٹھیک نہیں ہے نا اوزان؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ سانس کیوں نہیں لے پا رہے آپ؟ یہ کیسی الرجی ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ زینش کے لیے ایک لمحہ بھی اسے یوں دیکھنا دوبر تھا، جبکہ وہ کیا بتاتا کہ اورل ایچنگ زبان اور گلے کی سوجن سے اس سے کراہنا بھی دوبر کر دیا تھا، جبکہ بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا تھا اس کا، جو اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ زینش ابھی کچھ نہیں بول پا رہا، پانی دو مجھے، وہ بہت مشکل سے بولا، آواز میں اذیت تھی۔ زینو اٹھی اور فوراً بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی گلاس بوتل سے اسی کے کیپ میں پانی بھرے وہ واپس فوری آئی اور اوزان کو سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے گلاس بوتل کا کیپ لگایا۔ پانی تک حلق میں اترنے پر دردناک تکلیف بڑھا گیا۔ اوزان، وہ اس کی حالت پر مزید حوصلہ نہ کرتی رو دی، جبکہ اس کے رونے پر وہ مزید نڈھال ہوا۔ رو مت یار۔ نہایت بے بسی سے وہ واپس لیٹا، پیٹ کا درد جان نگل رہا تھا۔ یہ اوزان کے پیلے پڑتے چہرے سے عیاں تھا۔
تو اور کیا آپ کو تڑپتے دیکھ کر ناچوں؟ یہ کیسی ضد ہے اوزان؟ مجھے بلانے دیں آپ کے چاچو کو، کہ کیوں ستا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی آپ کو یوں؟ وہ پھر سے رو پڑی۔ اس سے اوزان کو دیکھنا مشکل تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ جاتی اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے نہ صرف روکا بلکہ وہ توازن برقرار نہ رکھتی اس پر گری۔ دونوں کے لب اس ٹکراؤ پر ذرا سے مس ہوئے، مگر اوزان نے جس طرح ان پر تسلط جماتے، کروٹ بدلتے زینو کو میٹل سے لگاتے خود اس پر حاوی ہوا، زینش نے اس کی شدت بری من مرضی کے بیچ رونے کے باوجود کوئی مزاحمت نہ کی، جبکہ وہ فوری ہی اس ٹارزن والی حرکت سے اپنی اذیت اور بڑھا بیٹھے۔ اس سے بہت جلدی دور ہو گیا، کیونکہ وہ بیچاری اس تلے ننھی سی جان دب کر رہ گئی۔ فوراً وہ اس پر سے میٹرس پر منتقل ہوا، مگر اس قدر تکلیف پر زینو کی حیا کی زیادتی سے جان ہارتی وہ اصیل اور برہم کیفیت بانپے دبا سا مسکایا، جو اس کی اس بے باک جسارت پر یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ بچا۔ بدتمیز انسان، یہ کوئی وقت تھا ایسی چھچوری حرکت کا؟ آپ انتہائی سر پھرے اٹھے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، ہم ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ اپنے بگڑتے سانس کو ہموار کرتی اس وقت وہ اس سے اس گستاخی پر ٹھیک سے لڑ بھی نہ سکی، اور فوراً اپنا دھڑکتا دل بحال اور اتلی سی سانس ہموار کرتی اٹھ بیٹھی، پیر بیڈ سے اتارے اور اٹھ کر اوزان کا ہاتھ پکڑے کھینچا۔ زینی، سمجھنے کی کوشش کرو، میں جانتا ہوں یہ حرکت کس کی ہے۔ اس وقت میں اپنی سچویشن مریض بن کر ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنی برداشت ہے کہ یہ 10 منٹ انتظار کے کاٹ لوں۔ عدم آتا ہوگا، میرے پاس رہو گی تو کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ وہ جس کی جان سے جسم سے سرک رہی تھی، وہ کیسے اس کے ان بے رحم دلاسوں پر یقین کرتی؟ ہاتھ پکڑے سے کھینچ کر واپس بٹھائے وہ اسے اپنے پاس لیٹا گیا، جبکہ زینو کی وہ نظریں بھی سہیں جو دل پر زخم لگا رہی تھی۔ اوزان نے زینو کو خود سے بہت نزدیک لیٹائے، اس کی جانب اوندے منہ درد کرتے پیٹ کے بل لیٹے، اپنا چہرہ اس کی تھوڑی اور کندھے کے بیچ یعنی گردن میں چھپایا۔ کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ کمل انصاری نے یا آپ کے دادا نے؟ آنسوؤں میں گلی غائبانہ ان ظالموں کے لیے ناگواری بھری سرگوشی کیے وہ اس کے سر کے بالوں میں انگلیوں کے ملائم پورے سہلائے اوزان کی گردن سے اپنے ٹھنڈے یا ہاتھ جوڑے بولی۔ اوزان آنکھیں کبھی کھولتا کبھی درد کے سبب میچ رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسیں زینو کو اپنی گردن پر رینگتی محسوس ہو کر آتا جاتا سانس منتشر کر رہی تھیں۔ جی جناب، 43 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، بہت زیادہ شاکنگ تھی، خاص کر دھیان والی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے، تو ایسے شوق سے لگاتی رہوں گی، ڈونٹ وری۔ تو اگلی قسط بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے، اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو ہم ملتے ہیں 44 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اچھے اچھے رسپانس اور ریویوز لازمی دیجیے گا اور حوصلہ بڑھائیے گا تب تک کے لیے، تو یعنی کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔